अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। पंजाब में मार्केटें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट और प्ले लैंड्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के औकात का तयन करना कोरोना कमेटी के इजलास में होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया रहा है कि पंजाब में मार्केटें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट और प्ले लैंड्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के औकात का तयन करना कोरोना कमेटी के इजलास में होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में मार्केटें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट और प्ले लैंड्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के औकात का तयन करना कोरोना कमेटी के इजलास में होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं अली तारिक। उनसे मजीद जानते हैं। जी अली तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त पंजाब में जो मार्केट्स का खोलने का शेड्यूल है वो सामने आ गया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो मार्केट्स हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन इसके अलावा जो फूड कोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह वो अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी जो ताजर हैं, ताजर बरादरी है, उनकी जानब से भी ये बयान सामने आ रहा है कि वो भी ये शेड्यूल पे मतलब कि खुश हैं, उनको भी कोई एतराज़ नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो मार्केट जो हैं वो खोली जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ एसओपीज का भी ख्याल रखा जाएगा। सैनिटाइजर, मास्क और जो मुख्तलिफ समाजी फासले का बार बार ऐलान किया जा रहा है उसके का भी तौर पर ख्याल रखा जाएगा। और ये भी दुकानदारों को कहा गया है कि आप एक मतलब कि बंदा बाहर खड़ा करें जो कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवा के जो कस्टमर को है दुकान के अंदर लेके आए, और उसके बाद वो फिर मास्क जो है वो जरूरी इस्तेमाल किया जाए। अभी तक जो कोरोना के हवाले से जो मार्केट्स का ऐलान है वो यही सामने है कि 7 बजे तक शाम तक जो मार्केट्स हैं वो खोली जाएंगी, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो उसके तो वो दुकान भी सील कर दी जाएगी और मालिक के खिलाफ भी कानूनी जो है जो चारा जो है वो काम अमल में लाई जाएगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो जी रेस्टोरेंट्स और जो बाकी मामलात हैं उनका जो ख्याल उनका जो टाइम वगैरह है वो अभी तक सामने नहीं आया। आज कोरोना के हवाले से अहम इजलास है। पंजाब हुकूमत जो पंजाब जिसको वज़ीर आला पंजाब जो हेड करेंगे, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट्स और बाकी जो दुकानें वगैरह हैं उनका भी जो सामने आएगा। अली ताज ये अली तक ये बताइएगा कि बताइएगा कि ईद से पहले आपको किस पता है जिस तरह मार्केट्स ओपन थी और शहरियों का रश बढ़ा और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी भी की गई, और अब किस तरह आप देख रहे हैं कि हुकूमत इसको इन एसओपीज़ पे ऊपर किस तरह अमल दरामद करवाने जा रही है? इसके ऊपर इजलास में कोई इस तरह की बात हुई? जी, पहले भी जो वजीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने वफाक को ये तजवीज़ दी है कि जो बड़े शहर हैं पंजाब के, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, इन पे जो लॉकडाउन है नरम ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में हो रहे हैं। लेकिन जो वफाक ने उनकी बात नहीं मानी, और आपने देखा कि एक दिन में फिर 50 अमवात भी हुई, 28 अमवात भी हुई। तो कोरोना के जो अभी भी जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, दिन ब दिन ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो अब कोरोना वायरस के वाले से जो लॉकडाउन का है फैसला किया गया है कि मजीद सख्त करेंगे। और जो मार्केट्स का जो टाइम शेड्यूल है वो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो मार्केट्स खोली जाएंगी, और अगर इनके कोई खिलाफ या खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फिर कानून अली सख्त ताज अली कार्रवाई तारिक की ये जाएगी। बताइएगा कि कोई एहतियाती पर तदाबीर पर ताज बरादरी के साथ हुकूमत के कोई इस तरह के मुज़ाकरात हुए हों, इसके बारे में बताइएगा। अभी तक तो मियां असलम इकबाल जो वजीर सनत और तजारत है वो ही ताजर बरादरी को भी देख रहे हैं, और उन्होंने ही ताजर बरादरी से बात भी की है। और उसके अलावा से जो ताजर बरादरी है वो अभी तक इसके खिलाफ नहीं गई। उनका यही कहना है कि अगर सुबह 9 बजे से 7 बजे तक का जो टाइम दिया गया है हम उस पर ही अमल करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानब से ये बार बार कहा जा रहा है कि एसओपीज का ख्याल रखें, क्योंकि ईद से पहले जब मार्केट्स वगैरह खुली गई थी और ईद की शॉपिंग्स के लिए जो बाजार खोले गए थे, जब एसओपीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और बड़ी तादाद में शहरी भी मार्केट्स में आते थे और एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता था, मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल ना होने की सूरत थी, और समाजी फासला जिसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा था वो भी बिल्कुल नहीं देखने को नजर आया। अच्छा अली तारिक ये बताइएगा कि शादी हाल एसोसिएशन की मुलाकात हुई थी मियां असलम इकबाल के साथ, लेकिन जब इनकार कर दिया गया था कि अभी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अब क्या क्या इजाज़त देने जा रही है हुकूमत?
وہ تو فی الحال بند ہی رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سٹوری بھی آئی کہ فیصل آباد میں ایک شادی جو ہوئی ہے اس کے اوپر جو قانون بھی حرکت میں دکھائی دیا ہے. تو شادی جو ہالز ہیں وہ ابھی تک بند رہیں گے, کیونکہ اگر شادی ہالز بھی کھول دیے تو پھر تو بالکل ہی سافٹ ہو جائے گا, نرم مطلب لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے دن بدن مریض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ابھی جو شادی ہال ہیں ان کا بھی بالکل بھی کھولنے کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. جی بہت شکریہ علی طارق, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے لاہور سے آگاہ کر رہے تھے, بتا رہے تھے پنجاب میں مارکیٹس شام 7 بجے تک جو کھلی رہیں گی اور شاپنگ مالز اور فوڈ کورٹ اور پلے لینڈز بند رہیں گے, اور ریسٹورنٹس کے اوقات کا جو تعین ہے وہ کورونا کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا, اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے واگا بارڈر آج دوبارہ کھولا جائے گا, اور بھارت میں لاک ڈاؤن کے باعث 176 پاکستانی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے تھے. اہم خبر ہے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کی جانچ پڑتال کے گروپس کی صورت میں پاکستان انٹری شروع ہو گئی ہے. گجرات, دہلی اور گڑھ اور دیگر شہروں میں پھنسے پاکستانی کل شام امرتسر پہنچ گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کی آج اٹاری بارڈر کے ذریعے پاکستان جو آمد ہو گئی ہے. بھارت میں پھنسے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے درخواست کی تھی. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے واگا بارڈر پر آج دوبارہ کھولا جائے گا. بھارت میں لاک ڈاؤن کے باعث 176 پاکستانی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے تھے. پاکستانی شہریوں کی جانچ پڑتال کے گروپس کی صورت میں پاکستان انٹری شروع ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گجرات, دہلی, چھتیس گڑھ اور دیگر شہروں میں پھنسے پاکستانی کل شام امرتسر پہنچ چکے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی شہریوں کی آج اٹاری بارڈر کے ذریعے پاکستان آمد ہوگی, اور بھارت میں پھنسے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے بھی درخواست کی تھی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے واگا بارڈر آج دوبارہ کھولا جائے گا, اور بھارت میں لاک ڈاؤن کے باعث 176 پاکستانی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے تھے. پاکستانی شہریوں کی جانچ پڑتال کے گروپس کی صورت میں پاکستان انٹری شروع ہوگی, اور گجرات, دہلی, چھتیس گڑھ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں پھنسے پاکستانی کل شام امرتسر پہنچ گئے تھے. پاکستانی شہریوں کی آج اٹاری بارڈر کے ذریعے پاکستان آمد ہوگی. بھارت میں پھنسے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے بھی درخواست کی تھی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے واگا بارڈر آج دوبارہ کھولا جائے گا. بھارت میں لاک ڈاؤن کے باعث 176 پاکستانی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے تھے. پاکستانی شہریوں کی جانچ پڑتال کے گروپس کی صورت میں پاکستان انٹری شروع ہوگی. گجرات, دہلی, چھتیس گڑھ اور دیگر شہروں میں پھنسے پاکستان کل شام امرتسر پہنچ گئے تھے. پاکستانی شہریوں کی آج اٹاری بارڈر کے ذریعے پاکستان آمد ہوگی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شہراز نثار. جی شہراز نثار, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی 176 پاکستانی ہیں جو مختلف شہروں میں بھارت میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ یہ درخواست بھجوائی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف شہروں میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آج لاک ڈاؤن کے بعد وہ واگا بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ ان کو لاہور میں لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور بھارت کے شہر گجرات, دلی, چھتیس گڑھ اور دیگر شہروں میں یہ 176 پاکستانی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, جو کل شام کو جو ہے وہ امرتسر پہنچ گئے تھے. جی ان کو آج اٹاری بارڈر کے ذریعے جو پاکستان لانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, اور اس بارے میں وہاں پر جو ہے سیکورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں, اور ہمارے ضلعی انتظامیہ کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں تاکہ ان کو بآسانی طریقے سے جو ہے وہ لاہور میں داخل کیا جا سکے. جی شہراز نثار, یہ بتائیے گا وہ پاکستان میں تو انٹر ہو رہے ہیں, کیا کورونا کے لیے جو ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیا کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جائیں گے؟ شہراز نثار آواز آ رہی ہے؟ شہراز سر بتائیے گا کہ جو پاکستانی پاکستان میں انٹر ہونے جا رہے ہیں بارڈر کے ذریعے, تو یہ بتائیے گا کیا ان کے کورونا ٹیسٹ ہوں گے؟
ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جیسے ہی بحال ہوگا دوبارہ ان سے مزید اپڈیٹ لیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے واگا بارڈر آج دوبارہ کھولا جائے گا. بھارت میں لاک ڈاؤن کے باعث 176 پاکستانی مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے تھے. پاکستانی شہریوں کی جانچ پڑتال کے گروپس کی صورت میں پاکستان انٹری شروع ہوگی. گجرات، دہلی، چھتیس گڑھ اور دیگر شہروں میں پھنسے پاکستانی کل شام امرتسر پہنچ گئے تھے. پاکستانی شہریوں کی آج اٹاری بارڈر کے ذریعے پاکستان آمد ہوگی. بھارت میں پھنسے پاکستانیوں نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم سے درخواست کی تھی. ابھی آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا. فرانسیسی ماہرین نے جائے حادثہ کا دورہ کیا. بلیک باکس کا ایک حصہ مل گیا ہے. تحقیقاتی ٹیم کو کاکپٹ وائس ریکارڈ کی تلاش بھی جاری ہے. فرانسیسی ٹیم کی 11 رکنی ٹیم جائے حادثہ پہنچی، جہاں پی آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے اراکین بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. ملبہ اٹھانے کے لیے ہیوی مشینری جائے حادثہ پہنچا دی گئی. جہاز کے انجن، لینڈنگ گیئرز اور ونگز کو چیک کیا جا رہا ہے. بلیک باکس اور وائس ریکارڈ کے ذریعے بات چیت پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ٹیم کے پاس جدید آلات موجود ہیں. پی آئی اے کی ٹیم کو تکنیکی معاونت دی جا رہی ہے. تحقیقاتی ٹیم کو کاکپٹ وائس ریکارڈنگ کی تلاش بھی جاری ہے. بلیک باکس کے اس دوسرے حصے میں تحقیقات میں مدد مل سکے گی. بلیک باکس کا ایک حصہ فائل ڈیٹا ریکارڈ حادثے کے دوسرے روز ملبے سے مل گیا تھا. 6 روز بعد بھی کاکپٹ وائس ریکارڈ نہ مل سکا. کاکپٹ وائس ریکارڈ سے پائلٹ اور معاون پائلٹ دوران پرواز گفتگو کا پتہ چل سکے گا. اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریکارڈنگ کا جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہے اس کی تلاش جاری ہے. ٹیم کے پاس جدید آلات بھی موجود ہیں. پی آئی اے کی ٹیم کو تکنیکی معاونت دی جا رہی ہے. تحقیقاتی ٹیم کو کاکپٹ وائس ریکارڈ کی بھی تلاش جاری ہے. بلیک باکس کے اس دوسرے حصے میں تحقیقات میں مدد بھی مل سکے گی. بلیک باکس کا ایک حصہ فائل ڈیٹا ریکارڈ حادثے کے دوسرے روز ملبے سے مل گیا تھا. 6 روز بعد بھی کاکپٹ وائس ریکارڈ نہ مل سکا. کاکپٹ وائس ریکارڈ سے پائلٹ اور معاون پائلٹ دوران پرواز گفتگو کا پتہ چل سکے گا. عام خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں پی آئی اے حادثے کے بارے میں. فرانسیسی ٹیم کی 11 رکنی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی، جہاں پی آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے اراکین بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. ملبہ اٹھانے کے لیے ہیوی مشینری جائے حادثہ پہنچا دی گئی ہے. جہاز کے انجن، لینڈنگ گیئرز، ونگز کو چیک کیا جا رہا ہے. بلیک باکس اور وائس ریکارڈ کے ذریعے بات چیت پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ٹیم کے پاس جدید آلات موجود ہیں. پی آئی اے کی ٹیم کو تکنیکی معاونت بھی دی جا رہی ہے. تحقیقاتی ٹیم کو کاکپٹ وائس ریکارڈ کی تلاش ہے. بلیک باکس کے اس دوسرے حصے میں تحقیقات میں مدد مل سکے گی. بلیک باکس کا ایک حصہ فائل ڈیٹا ریکارڈ حادثے کے دوسرے روز ملبے سے مل گیا تھا. 6 روز بعد بھی کاکپٹ وائس ریکارڈ نہ مل سکا. کاکپٹ وائس ریکارڈ سے پائلٹ اور معاون پائلٹ دوران پرواز گفتگو کا پتہ چل سکے گا. آپ کو ہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ملبہ اٹھانے کے لیے ہیوی مشینری بھی لائی گئی ہے اور فرانسیسی ٹیم کی 11 رکنی ٹیم جائے حادثہ پر بھی پہنچ چکی ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے ملک منور حسین سے. کراچی سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ملک منور حسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا جو فرانسیسی ٹیم کی 11 رکنی ٹیم جائے حادثہ پہنچ گئی ہے وہ کس تحقیقات کا دائرہ کار کس حد تک پہنچ چکا ہے اور مکمل کی ہے ابھی تک یا نہیں؟ جی احسان، یہ فرانسیسی ٹیم ہے، 11 رکنی ٹیم تھی جو طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے فرانس سے پاکستان پہنچی تھی. اور جو طیارہ ماڈل کالونی میں کراچی ایئرپورٹ کے پاس جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا تھا، اس میں جو جام باز افراد ہوئے تھے اور اس میں جو طیارے کا نقصان وغیرہ ہوا، اس حوالے سے یہ تحقیقاتی ٹیم طلب کی گئی تھی جو کہ کل یہاں کراچی پہنچی تھی. اور انہوں نے پہنچتے ہی اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا. کراچی رن وے کا بھی دورہ کیا تھا، بعد جائے وقوع پر جو ماڈل کالونی کا علاقہ تھا وہاں پر بھی گئے تھے اور ساری چیزیں دیکھی تھی. تاہم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تحقیقات میں جس ٹیم کو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس میں سے بلیک باکس بھی ان کے حوالے کر دیے گئے. اور کاکپٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے پائلٹ، کپتان اور نیچے جو ایئر کنٹرول کے درمیان جو ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ کافی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. اور اس میں مزید جو ہے انہوں نے اپنا دائرہ تحقیقات کا وسیع کر دیا ہے. اب چونکہ رات جو ہے واپس جانا تھا، اس ٹیم جو ہے وہ اپنا مزید اس نے اپنا قیام بڑھا دیا ہے. اور اب اس میں مزید جو تفتیش کا جو مرحلہ ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تاہم یہ ایک اہم پیش رفت ان کے سامنے آئی ہے جو گفتگو ہوئی. اور جو ایک بس کنٹرولر تھا اور اپروچ کنٹرولر جو ٹاور کا تھا، اس کی بھی جو گفتگو وغیرہ ہوئی، جو معاملات تھے وہ بھی سامنے آئے تھے. ان کا بھی تحریری جواب جو ہے انہوں نے بھی اپنا
जमा करा दिया गया था। हम इसमें मजीद पेश रफ्त आने के बाद तहकीकात का दायरा जो है इसको मजीद वसी कर दिया और आगे बढ़ाते हुए मजीद जो इसमें जो इंसाफात सामने आ रहे हैं उसके तहत जो है इस तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। जी मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा, तहकीकाती टीम को एक वॉइस रिकॉर्ड का एक हिस्सा पुर्जा नहीं मिल रहा था, क्या वो दीगर जो इलाका है वहाँ से वो पुर्जा मिल चुका है? ये अभी सिलसिले में काम जारी है, एक पुर्जे की तलाश जारी है। वो पुर्जा भी जैसे मिल जाएगा तो मजीद उसके बातें सामने आएंगी। ताम ये बातें ये जो शवायद सामने आए थे इन्हीं के मद्देनजर रखते हुए इस तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जाए वकूल पर दोबारा ये टीम जाएगी और वहाँ पर क्योंकि मलबा पहले ही जैसे ये टीम तलब की गई तो तैयारी का जो मलबा उसको उठाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद ये टीम पहुंची, उसने जय वकूए का दौरा किया। तो हम आज जैसे ये मजीद पेशरफ सामने आई है तो दोबारा से जो बड़ी बीनी से इन तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और जो तैयारी का मलबा उसमें से उसकी तलाश जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। जी अच्छा मलिक मुनव्वर हुसैन, ये बताइएगा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ये कहा है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए इस तहकीकाती टीम के साथ। तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी खत लिख दिया है, तो आपने इसके बारे में कोई अपडेट ली है? जी बिल्कुल, हमारी कल क्योंकि ये गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल नार्थ कराची के इलाके में जो तैयारे में जहां बाग अफराद हुए तो उनके घर गए थे, उनके अहल खाना तज़ियत की थी। बाज़ उन्होंने मीडिया से ये बातचीत भी की थी और हमने भी उनसे बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ इसमें सिविल एविएशन या PIA की गफलत नहीं है, जो एयरपोर्ट जो है वो अब गुंजान आबाद इलाके में आ चुका है। इसके साथ साथ सारा ये ग्राउंड खाली होता था और इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो बदअनवान करप्ट अफसरान मुलविस हैं जिन्होंने ये 3-3, 4-4 मंजिला जो है वहां पर तमीरात कराई, रिश्वत के वजह तमीरात कराएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं मुतालबा करता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान का खत भी लिखूंगा और उनको पूरी तफसीलात से भी आगाह करूंगा। जी मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा, आपने भी उस एरिया का जहाँ पे जहाज क्रैश हुआ है PIA का दौरा किया है, विजिट किया, आपने भी देखा है क्या वाकई मुकर्ररा हद से ऊंची हैं इमारतें वहाँ पर? जी बिल्कुल, सब अगर देखा जाए तो ये पहले कुछ अर्सा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके इसका जायजा लें तो ये बिल्कुल ग्राउंड खाली होते थे, ये इतनी तमीरात नहीं थी। मैंने बताया इंतहाई हसास तरीन ये इलाका है, एक साइड पर एयरपोर्ट है और उसके बिल्कुल दूसरी साइड पर जो है मलिक कैंट छावनी का इलाका है और दोनों ही इंतहाई हसास तरीन है। और साथ साथ इसकी अगर बात करें तो सिर्फ एक सड़क का फासला है, उसके बाद जो है ये पूरा मॉडल कॉलोनी, शमसी कॉलोनी, इसके साथ साथ दीगर जो है वो इलाके आबाद हो गए और बुलंद बाला इमारतें बन थी, न सिर्फ 1 या 2 मंजिले, बाजू का तो 5-5 मंजिले भी जगहों पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, जिसको जो बिल्डिंग बाय लाश है। और खास तौर पर जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो मामला आते हैं उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, बला ताक रखते हुए ये सिर्फ रिश्वत के अवैध ये तमीरात जारी है। और आप देखते रहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो अपनी किस तरीके से कराची में बिल्डिंगें तमीरात कराई और बहती गंगा में हाथ धोते रहे। न सिर्फ मौजूदा लोग इसमें शामिल है बल्कि ये 1-2 दहाई से जो ये सिलसिला चला था और ऐसा ऐसा ये पिछली गुज़िश्ता की दहाई से ये तेजी पकड़ गया था। और अब देखते ही वैसे ये बिल्डिंगों का शहर जो है वो जंगल बन गया है, इसमें कोई भी चीज को मलूज़ खातर नहीं रखा जाता। इसमें चीज जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, बार बार इसके ऊपर तमीरात रोकी भी गई, फिर दोबारा खोली भी गई, लेकिन ये मामला यूं का तू रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो इस इलाके में हादसा हुआ है, इस जगह पर अभी भी तमीरात जारी हैं और हमने खुद देखा, वहां पर विजिट किया कि 3-3 मंजिलें जो है वो तमीरात हो रही हैं और उसको कोई रोकने वाला या पूछने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप कराची से हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि फ्रांसीसी टीम की जो 11 रुकनी टीम है वो चाहे हादसा पर पहुंची, जहां PIA की तहकीकाती टीम के अरकान भी उनके हमरा मौजूद हैं। मलबा उठाने के लिए हैवी मशीनरी जाए हादसा पहुंचा दी गई, जहाज के इंजन, लैंडिंग गियर्स, विंग्स को चेक भी किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड के जरिए बातचीत पर भी गौर किया जा रहा है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتی ہیں پی آئی اے کے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جلد سے جلد مرتب کی جائے گی، کوئی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کی تلافی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ ہم شہداء کے خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، کوئی بھی انسانی جانوں کے ضیاع کی تلافی نہیں کر سکتا، تاہم حکومت شہداء کے خاندانوں کو 10-10 لاکھ روپے کی امداد کی فراہمی کا عمل تیز کرے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مالیاتی تخمینے کے بعد ان لوگوں کو بھی معاوضہ دیا جائے گا جن کے مکانوں، گاڑیوں یا دوسری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ 3 ماہ میں واقعے کی کم از کم ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ واقعے کی آزادانہ، منصفانہ اور شفاف تحقیقات کی جائے گی اور اگر کوئی بھی اس کا ذمہ دار پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز، امدادی اداروں اور عام شہریوں نے حادثے کے متاثرین کو بچانے کے لیے غیر معمولی انسانی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی طیارے حادثے کے بعد پی آئی اے نے فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترکی کی کمپنی سے اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم سے منسلک نیا نظام حاصل کیا جائے گا۔ پی آئی اے ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے پرانے فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم کو جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم سے تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ جدید اور عالمی معیار کے مطابق فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم ترکی سے حاصل کیا جائے گا۔ جدید فلائٹ سسٹم سے پی آئی اے طیاروں کو حادثات سے بچانے میں بہت معاونت ملے گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فلائٹ سسٹم سے پی آئی اے کی سروس ڈیلیوری عالمی معیار کی ہو جائے گی۔ نیا فلائٹ آپریشن سسٹم IATA انٹرنیشنل سول ایویشن سے منظور شدہ ہوگا۔ جدید فلائٹ آپریشن کنٹرول سسٹم سے پی آئی اے موجودہ صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ ترکی کی ہٹ آئی ٹی کمپنی سے فلائٹ آپریشن کنٹرول سسٹم حاصل کیا جائے گا۔ دبئی سے آئے پاکستانیوں کا دوران قرنطینہ احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرنطینہ کے اوقات مکمل ہونے کے بعد بھی رپورٹس دی گئی اور نہ ہی گھر بھیجا گیا۔ رپورٹ کا ٹائم 48 گھنٹے ہے لیکن 5 دن گزر جانے کے بعد بھی رپورٹ نہیں ملی۔ ایک کمرے میں 5 لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اہم خبر ہے کبیروالا سے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ دبئی سے آئے پاکستانیوں کا دوران قرنطینہ احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرنطینہ کے اوقات مکمل ہونے کے بعد بھی رپورٹس دی گئی اور نہ ہی گھر بھیجا گیا۔ رپورٹ کا ٹائم 48 گھنٹے ہے لیکن 5 دن گزر جانے کے بعد بھی رپورٹ نہیں ملی۔ ایک کمرے میں 5 لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبیروالا میں دبئی سے آئے پاکستانیوں کا دوران قرنطینہ احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرنطینہ کے اوقات مکمل ہونے کے بعد بھی رپورٹس دی گئی اور نہ ہی گھر بھیجا گیا۔ رپورٹ کا ٹائم 48 گھنٹے ہے لیکن 5 دن گزر جانے کے بعد بھی رپورٹ نہیں ملی۔ ایک کمرے میں 5 لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبیروالا میں دبئی سے آئے پاکستانیوں کو دوران قرنطینہ احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرنطینہ کے اوقات مکمل ہونے کے بعد بھی رپورٹس دی گئی اور نہ ہی گھر بھیجا گیا۔ اس بارے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے اختر عباس سے، کبیروالا سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اختر عباس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ مظاہرین کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، کبیروالا دبئی سے آنے والے مسافروں کو کبیروالا کے پبلک اسکول میں قرنطینہ کیا ہے۔ طالبہ کی شدید گرمی میں رکھا گیا ہے اور ہم لوگ 5 دن سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ 24 گھنٹوں کا کہہ کر 5 روز گزر گئے ہیں اور ابھی تک ہماری رپورٹس نہیں ملی ہمیں، جبکہ دبئی میں ہماری کمپنیوں نے ہمارے کورونا ٹیسٹ کروا کر ہمیں بھیجا ہے جس میں ہمارے جو ٹیسٹ تھے وہ کلیئر تھے۔ قرنطینہ ہونے والے ان 55 اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کہا کہ ایک طویل عرصہ کے بعد بچے ہیں مگر اپنے گھروں سے دور ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی ہمارے درد کو محسوس کرنے والا نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 5 روز گزرنے کے باوجود ہمیں ہمارے ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں دیا جا رہا؟ ناکافی سہولیات نے ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ ایک اور اوورسیز پاکستانی نے کہا کہ میرا قیمتی بیگ ابھی تک مجھے نہیں ملا، وہ گم ہو گیا جس میں لاکھوں کا سامان موجود تھا۔ جی اختر عباس، یہ بتائیے گا کہ رپورٹ کا جو ٹائم ہے وہ 48 گھنٹے ہے لیکن ان کو جو رپورٹ ابھی تک نہیں پہنچائی گئی، حکومت کا اس کے اوپر، انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ جی اس حوالے سے ہماری جب اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قرنطینہ سینٹر میں موجود لوگوں کی جو صحت کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، جبکہ مسلسل محکمہ ہیلتھ سے رابطے میں اور جلد ان کی رپورٹ مل جائیں گی۔
جی بہت شکریہ اختر عباس، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے کبیر والا سے آگاہ کر رہے تھے. وہ قرنطینہ کے بارے میں بتا رہے تھے جو دبئی سے آئے پاکستانیوں کا جو دوران قرنطینہ احتجاج ہے، اور مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرنطینہ کے جو اوقات ہیں مکمل ہونے کے بعد بھی رپورٹ دی گئی اور نہ ہی گھر بھیجا گیا. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے طیارہ حادثے کی تحقیقات انویسٹیگیشن ٹیم نے قومی ایئر لائن کے چیف پائلٹ سے جہاز کے کپتان سجاد گل کی تفصیلات طلب کر لی. حادثے سے محض 2 روز قبل کیپٹن سجاد گل اسی روٹ پر لاہور سے کراچی فلائٹ آپریشن کر چکے ہیں. تفصیلات کے مطابق 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے. اسی تناظر میں تحقیقاتی ٹیم نے پی آئی اے کے چیف پائلٹ سیفٹی سے کیپٹن سجاد گل کی مجموعی فلائنگ اور 22 مئی سے قبل کا تمام ریکارڈ منگوا لیا ہے. اور تحقیقاتی ٹیم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پی کے 8303 کے پائلٹ کیپٹن سجاد گل نے 12 مئی سے قبل کون کون سے سیکٹر اور روٹ پر فلائنگ کی. تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے اس بات کی بھی باز پرس کی جا رہی ہے کہ حادثے سے محض 2 روز قبل کیا کیپٹن سجاد گل نے 20 مئی کو اسی روٹ پر لاہور سے کراچی فلائٹ آپریٹ کر چکے ہیں. تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے اس حوالے بھی استفسار کیا جا رہا ہے کہ اپنے لاگ اور کیپٹن سجاد گل روزے کی حالت میں تھے، اس کی بھی تفصیل فراہم کی جائے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کی جو جانب سے یہ بھی باور کروانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کیپٹن سجاد گل دوران پرواز تھکاوٹ کے شکار تو نہیں تھے. آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے طیارے حادثے کا ذمہ دار پی آئی اے اور سول ایویشن کے سربراہ کو قرار دیتے ہوئے فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے. وفاقی حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی بھی مسترد کر دی ہے. کراچی میں صوبائی حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کو تسلیم نہیں کرتے. پی آئی اے میں آمریت لاگو ہے، وہاں جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبائی جاتی ہے. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ جامعہ کراچی میں قائم ڈی این اے فورینسک لیبارٹری میں ہونے والے ٹیسٹ میں کچھ وقت لگتا ہے. 10 روز میں ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیے جائیں گے. زخمیوں کو علاج معالجے میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. آپ کو کورونا کی صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 28 مریضوں کا انتقال. اموات 1225 ہو گئیں. مزید 1446 افراد میں وائرس کی تشخیص. تعداد 59,151 تک جا پہنچی. سندھ میں 374، پنجاب میں 362، خیبر پختونخوا میں 416، بلوچستان میں 41، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 4 اور اسلام آباد میں 18 مریضوں کا انتقال. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1446 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پنجاب میں 21 اور سندھ میں 23,507، خیبر پختونخوا میں 8,259، بلوچستان میں 3,536، گلگت بلتستان میں 638، اسلام آباد میں 1,879، جبکہ آزاد کشمیر میں 214 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملک بھر میں اب تک 4,99,399 افراد کے ٹیسٹ بھی کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,491 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 19,142 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے متنبہ کیا ہے کہ عوام سمجھ رہے ہیں کہ کورونا صرف عید تک تھا، ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا. حالات یہی رہے تو حکومت لاک ڈاؤن سخت کرنے پر غور کر سکتی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے عید الفطر کے دوران حکومتی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو بیماری زیادہ تیزی سے پھیلے گی. اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 37,700 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 112 کورونا مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں 34 افراد جاں بحق ہوئے. انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں 55 لاکھ سے زائد کورونا کیسز اور ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 3,46,000 سے تجاوز کر چکی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا یہ بیماری بتدریج بڑھ رہی ہے، عوام احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے. اگر ایسے حالات رہے تو حکومت لاک ڈاؤن سخت کرنے پر غور کر سکتی ہے. عید کے بعد حکومت حالات کا جائزہ لے گی. آپ کو بتائیں کہ عید کے دنوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے. چیئرمین این ڈی ایم میں کہتے ہیں وینٹیلیٹرز کے حوالے سے حالات کنٹرول میں ہے.
کہا کورونا کے ساتھ ٹڈی دل کے حملے کا بھی سامنا ہے، امید ہے لوگ سماجی فاصلوں اور احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ملک میں 128 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں قریباً 4200 وینٹیلیٹرز ہیں۔ پاکستان میں وینٹیلیٹرز کا کوئی مسئلہ نہیں، 1310 وینٹیلیٹرز کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ حالات یہی رہے تو 2000 وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی۔ چیئرمین NDMA نے خبردار کیا کہ عید کے دنوں میں SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، امید ہے لوگ سماجی فاصلوں اور احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے۔ چیئرمین NDMA نے واضح کیا کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کا بھی سامنا ہے۔ ٹڈی دل سیاسی مسئلہ نہیں، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے کہتے ہیں آئیے مل کر کام کریں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین کہتے ہیں سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھنے پر دوبارہ سخت لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں انسانیت کی بقا میں مصروف مسیحا ہمارا فخر ہے۔ ہسپتالوں میں بیڈز اور دیگر سہولیات بھی بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کی کاوشوں کو ریل اور جہاز کی سفری آزادیاں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ موجودہ حالات میں انسانیت کی بقا میں مصروف مسیحا ہمارا فخر ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہسپتالوں میں بیڈز اور دیگر سہولیات بھی بڑھا رہے ہیں۔ عوام کسی بھی طرح کے افواہوں پر کان نہ دھرے، صرف مخصوص اوقات میں SOPs کے تحت کاروبار جاری رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس، رینجرز سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ عوام سانے ماڈل کالونی کے شہداء اور متاثرین کو ضرور یاد رکھیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ملک میں کرونا سے متاثرین اور اموات کی شرح میں اضافے پر اظہار افسوس۔ حکومت سے جامع قومی حکمت عملی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ کہا کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کے نفاذ اور کھولنے سے پہلے حکمت عملی مرتب کی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ نہ ہوتا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ اور کھولنے سے پہلے حکمت عملی مرتب کی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ نہ ہوتا۔ پھر کہتا ہوں کہ مزید وقت ضائع نہ کریں، ہمیں محنت کے ساتھ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹنگ کے ڈیٹا کے بارے میں قوم کو بتایا جائے، وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی حکمت عملی کیا جائے، تفصیل بتائی جائے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی جو بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، یہ بھی قوم کو بتایا جائے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ وقت تیزی سے گزرا ہے، حالات کے مطابق متعلقہ پہلوؤں پر توجہ دی جائے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ورنہ خدا نخواستہ حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ بھارت کی خطے کی چودراہٹ کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ علاقے کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش پر چین کا منہ توڑ جواب۔ لداخ میں متنازع ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ سکم بارڈر پر بھی مزید فوج تعینات کر دی ہے۔ بھارت بھیگی بلی بن کر رہ گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، چین اور بھارت کے درمیان جاری کشمکش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چین نے لداخ اور سکم کی سرحد پر مزید 5000 فوجی بھیج دیے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت نے متنازع علاقے کا اسٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفصیل کے مطابق بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں پر بڑھ چڑھ کر ظلم کرتی ہے، لیکن چینی فوج کے سامنے بھیگی بلی بن چکی ہے۔ سکم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کے مسلسل اضافے سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین نے مزید 5000 فوجی علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ چین فوج زمین دوز بنکر بھی بنا رہی ہے۔ وادی گالوان کے اطراف میں چینی فوج کے 800 خیمے دیکھے گئے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت وادی گالوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ چینی فوج نے بھارتی فوج کے ایک دستے کو گرفتار بھی کر لیا ہے، جسے بعد میں رہا کر دیا گیا۔ بھارتی آرمی چیف نے اسے شدید جھٹکا قرار دے دیا۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے متنازع علاقے کا اسٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندوستانی فوج موجود تھی وہاں اب چینی فوج موجود ہے۔ یہ معاملہ 5 مئی کو شروع ہوا تھا، جب مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ نیپالی وزیراعظم نے نیا نقشہ بھی جاری کیا ہے، جس میں کالا پانی، لیپا دھورا اور لیپا لیک کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ چین نے کہا ہے کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے متنازع علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندوستانی فوج موجود تھی وہاں اب چینی فوج موجود ہے۔ یہ معاملہ 5 مئی کو شروع ہوا تھا جب مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فورسز سکم اور لداخ میں رسوائی اور شرمندگی سے دوچار ہے۔ چین کے لداخ میں متنازع علاقے پر کنٹرول کے واقعے پر بھارتی سیاسی قیادت کی آواز بند ہو گئی، ایسے جیسے بھارتی سیاسی قیادت کو سانپ سونگ گیا ہو۔ لیکن بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بھارتی سیاسی قیادت کی جانب سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دیا گیا ہے۔ چین کی جانب سے لداخ کے مخصوص علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بھارتی فورسز سکم اور لداخ میں رسوائی اور شرمندگی سے دوچار ہے۔ اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے بھارتی میڈیا پر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جانے لگا ہے۔ بھارتی عوام کو گمراہ کرنے اور ان سے حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ بھارت اور چینی فورسز کے درمیان کشیدگی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بھارتی فورسز کی جانب سے 5 مئی کو لداخ کے علاقے میں ٹریس پاس حالیہ تناؤ کی وجہ بنی۔ بھارت کی فوج کے 250 اہلکار چینی حدود میں داخل ہوئے۔ ٹریس پاسنگ کے بعد بھارتی اور چینی فوج آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں جانب سے لوہے کے راڈز اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ واقعے میں دونوں جانب سے 100 سے زائد اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ نیپال نے کالا پانی کے تنازع پر بھی بھارتی آرمی چیف کے بیان کو اپنے عوام کی توہین قرار دے دیا ہے۔ نیپال کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کالا پانی کے تنازع پر بھارتی فوج کے سربراہ کے بیان کے نیپالی گورکھوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھارتی آرمی چیف نے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارتھنگن میں تعمیر کی جانے والی نئی سڑک پر نیپال کے اعتراضات کسی کے ایما پر ہے۔ ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم نے نیا نقشہ جاری کیا جس میں کالا پانی، لیپا دھورا اور لیپا لیک کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں 28 مئی سے کرونا وائرس کی وجہ سے جاری پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ ملک بھر میں کاروباری زندگی بھی بحال کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث لگائی گئی پابندیاں اٹھائی گئی ہیں اور 28 مئی سے معمولات زندگی بحال ہو جائیں گی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاوہ ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت ہوگی، جبکہ اندرون ملک پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ 21 جون کے بعد زندگی معمول کے مطابق مکمل بحال کر دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی کل سے معمولات زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ جم، سینما گھر اور دوسری کاروباری سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ کاروبار کو صبح 6 سے رات 11 بجے تک کھولنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کی عائد کردہ پابندیوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ جن ممالک میں کرونا کیسز کم ہیں وہاں وائرس کی دوسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ مرض ختم ہو رہا ہے کیونکہ دوسری لہر کچھ مہینوں بعد آتی ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر جاری رکھی جائیں۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وہ ممالک جہاں کرونا وائرس کی وبا میں کمی واقع ہو رہی ہے، اگر وہ اس وبا کو روکنے کے اقدامات سے بہت جلد دستبردار ہو جائیں گے تو پھر انہیں وبا کی دوسری لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ WHO کے ایک آن لائن بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے ممالک میں کیسز کم ہو رہے ہیں تو وسطی اور جنوبی امریکہ، جنوبی ایشیا اور افریقہ میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبائی بیماری اکثر لہروں کی صورت میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس اس سال کے آخر میں ان جگہوں پر واپس آ سکتا ہے جہاں پہلی لہر ختم ہو رہی ہے۔ سربراہ WHO نے مزید کہا کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اگر پہلی لہر کو روکنے کے اقدامات ختم کر دیے گئے تو وائرس کی شرح میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم دوسری لہر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی وبائی لہر از خود جنم لیتی ہے جبکہ دوسری لہر چند مہینوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہمیں اس حقیقت سے بھی واقف رہنا چاہیے کہ یہ بیماری کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے اور ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ اب مرض ختم ہو رہا ہے اور یہ مسلسل ختم ہوتا جائے گا۔ اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔
سوات کی تحصیل مٹا کے علاقے باہا میں گھر کی چھت گر گئی. چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق 4 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں بچی اور خاتون بھی شامل ہے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں طبی امداد جاری ہے. اسلام آباد کے علاقے ترنول میں فائرنگ کر کے ڈیوٹی پر مامور ہیڈ کانسٹیبل اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو شہید کر دیا گیا. ترنول کے علاقے میں رات کے فائرنگ سے شہید ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل کی شناخت محمد سجاد اور ASI کی شناخت محسن ظفر کے نام سے ہوئی ہے. شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ادا بھی کر دی گئی ہے جس میں IG اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان، سینئر پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی ہے. IG اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان کا کہنا ہے کہ شہید پولیس اہلکاروں کے قاتلوں کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس کا ہر آفیسر اور جوان شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کو ہر دم تیار ہے. ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے پولیس کے افسران اور جوانوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد کا سب سے بڑا قصبہ ہے جو کہ تقریباً 200 دیہاتوں پر مشتمل ہے، مگر یہاں کے باسیوں کے لیے سیر و تفریح کا کوئی مقام تک نہیں ہے. اب عید کے چوتھے روز شہری اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے 50 کلومیٹر دور دریائے چناب کنارے جاتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جلال پور بھٹیاں سے عاصم علی کی یہ رپورٹ. جلال پور بھٹیاں کے باسی عید کا چوتھا روز کیسے گزار رہے ہیں؟ جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد کا سب سے بڑا قصبہ ہے جو کہ تقریباً 200 دیہاتوں پر مشتمل ہے، مگر یہاں کے باسیوں کے لیے سیر و تفریح کا کوئی مقام تک نہیں. یہ عید ہم نے گھر گزاری ہے کمپیوٹر اور موبائل پر گیم کھیل کر، کیونکہ یہاں پر جلال پور بھٹیاں میں کوئی پارک نہیں ہے جہاں ہم جا کر انجوائے کر سکیں. اب عید کے چوتھے روز شہری اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے 50 کلومیٹر دور دریائے چناب کے کنارے ہیڈ قادرآباد ہیڈ ساگر پر اپنے پیاروں کے ساتھ عید کے خوشگوار لمحے گزارنے کے لیے جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع حافظ آباد کا سب سے بڑا قصبہ جلال پور بھٹیاں جو تقریباً 200 دیہات پر مشتمل ہے، ہمیں سیر و تفریح کے لیے یہاں سے 50 کلومیٹر دور ہیڈ قادرآباد اور ہیڈ ساگر پر جانا پڑتا ہے. انہوں نے حکومت پاکستان اور ضلعی قیادت MNA چودھری شوکت علی بھٹی اور MPA میاں مامون جعفر تارڑ سے اپیل کی ہے کہ جلال پور بھٹیاں میں بھی سیر و تفریح کے لیے پارک کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ لطف اندوز ہو سکے. کیمرہ مین حافظ حسنین علی کے ساتھ عاصم علی TV ٹوڈے جلال. آپ کو بتائیں کہ رجحان میں ٹڈی دل کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. کسان کی لاکھوں روپے کی فصل تباہ ہو گئی ہے جس سے کسان پریشان ہو گئے ہیں. مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے طاہر رضا سے. طاہر رضا بتائیے گا ٹڈی دل نے فصلوں کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ جی بالکل، رجحان میں ایک مرتبہ پھر ٹڈی دل کا ایک شدید حملہ ہوا ہے. رجحان شہر اور دیگر جو رجحان کے نواحی علاقے ہیں جس میں بنگلہ، ہدایت چوک، رجحان، سلیم آباد، جھنڈی، میرانپور، اوزمان، جو یہاں پر علاقے ہیں وہاں پر جو کاشتکاروں کی کاشت فصل ہے جس میں کپاس کی فصل، مونگ کی فصل، گنا اور جو دیگر چارہ جات کی فصلیں ہیں وہ متاثر ہونے لگی ہیں. جو ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے وہ کافی متاثر ہونے لگا ہے. یہاں کے جو کاشتکار ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1 ماہ قبل یہاں پر ایک اپنا پنجاب حکومت کی جانب سے ایک زبردست آپریشن کیا گیا تھا جس میں زمینی بھاری مشینری اور فضائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی یہاں پر آپریشن کیا گیا تھا، مگر اس کے بعد بھی ٹڈی دل کا یہ شدید حملہ سامنے آیا جس کی وجہ سے یہاں کے جو کاشتکار ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں اور کافی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو ہماری گندم کی فصل تھی ہمیں اس میں بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب جو ہماری کاشت فصل ہے یہ بھی ٹڈی دل کی نظر ہو رہی ہیں. تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ٹڈی دل کے خلاف ایک بہترین آپریشن شروع کیا جائے یہاں پر جو ٹڈی دل ہے ان کی تلفی یقینی ہو سکے. جی بہت شکریہ طاہر رضا، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز